नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। इस्लामिक दुनिया की पेशकश में आज हम आपको लेके आए हैं और बताएंगे कि आखिर हज जिस तरीके से होता है वो आखिर हज है क्या, इस्लाम में इसका कितनी महत्वपूर्ण चीज बताई जाती है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद बहुत ही खास मेहमान है। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो दिल्ली से ही हैं, और मौलाना जॉन आबदी साहब हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी, और वो ईरान से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी की खास पेशकश में। बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले मैं मौलाना मोहम्मद साजिद साहब से पूछ लेता हूँ। हज अरकान इस्लाम में से एक रुकन है जो फर्ज है हर उस मुसलमान पर जो हज पर जाने की ताकत रखता हो, माली एतबार से वो हज भी कर सकता हो और उसके बच्चे जितने दिन वो हज पर रहे खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारे, यानी उसके पास घर पे देने के लिए भी पैसा हो और वो हज भी कर सकता हो। तो हर उस आदमी पर हज फर्ज है, उसको हज करना चाहिए जिंदगी में कम से कम एक बार, और जितनी बार भी अल्लाह बुलाए। तो ये अरकान इस्लाम का एक में से एक रुकन है, हज फर्ज है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल का जो वाक़या है और उनके ज़िबा करने का जो वाक़या है वो वही, यानी खाने काबा के नज़दीक मिना की जो एक जगह है, और अल्लाह ने ख़ास हुक्म दिया जनाब इब्राहीम को कि वो मेरे नाम से एक घर बनाए, और जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने उस घर को बनाया जिसको आज हम काबे के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे छोटे छोटे मकामात हैं, यहाँ तक कि वो पत्थर कि जहाँ पर जिसके ऊपर खड़े होकर जनाब इब्राहीम ने इसकी ईंटें लगाई थी, इसको चुना था, इसकी दीवारों को बनाया था, वो मकाम जहाँ के ऊपर जनाब इस्माइल उनको ये तमाम जो उसके वसाइल थे वो फराहम कर रहे थे, ईंट, पत्थर, गारा, जिस भी आप कह सकते हैं। तो ये खाना काबा की जो सूरत है जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने बनाया। मैं बहुत शॉर्ट में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब यहाँ पर तुम लोगों को दावत दो कि यहाँ पर जमा हो, और उसके बाद हमारी इबादत को एक यानी ख़ास अय्याम में, ख़ास दिनों में, ख़ास रिचुअल्स के साथ उसको अंजाम दें। इसका नाम रखा गया हज। हज के जो लिटरली अगर मीनिंग करें तो हज का माना होता है किसी बड़े मकसद की तरफ जाना, किसी बड़े मकसद की तरफ सफ़र करना, ये उसकी लुगत में माना है। और अगर इस्लाम में देखा जाए तो इस्लाम का माना यह है कि खाना खुदा यानी अल्लाह के घर की तरफ, खाना काबा की तरफ, यानी जो खुद एक बड़ा मकसद है, वहाँ जाना अल्लाह की इबादत के लिए। अब जब आप देखते हैं तो हज के कुछ रिचुअल्स हैं, सामने से हैं, जिनको अंजाम देना है। मिसाल के तौर पर एहराम बांधना है, मिसाल के तौर पर जो है वो तलबिया कहना है, उसके बाद जाके तवाफ़ करना है, नमाज तवाफ़ पढ़ना है, सही करना है, रमी जमरात करना, ये सारे रिचुअल्स हैं जिसको इंशाल्लाह आगे की गुफ्तगू में हम उसके माना आपकी खिदमत में अगर होगा तो बयान करेंगे। लेकिन असल में जो फ़िलॉसफी है इसकी, हज के पीछे क्या चीज़ है, हज दरीक़त अल्लाह की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहना, यानी अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, अल्लाह ने बुला लिया। अब यहाँ पर कंप्लीट सबमिशन है। यहाँ पे दौलत, ख़ानदान, नस्ल, ज़ात, मुल्क, इन तमाम चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। जिस चीज़ की अहमियत है वो हुक्म खुदा है कि आओ मेरे नाम के ऊपर। ना शिया, ना सुन्नी, ना वहाँ पर जो है वो देवबंदी, ना बरेलवी, ना कोई फ़िरका नहीं, कोई यानी तफरीक़ मज़हब, वो मज़ाहिब जो हैं वो कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता होता है। सब एक ही तरह के लिबास में होते हैं, सब एक ही रंग में होते हैं। वो रंग रंगे खुदाई होता है, वो रंग सिबगतुल्लाह होता है, अल्लाह का रंग होता है। लोग सफ़ेद कपड़े में होते हैं, जहाँ पर किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती। जो परवाह होती है वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म की होती है कि अल्लाह ने बुलाया है। अब यहाँ पर हम अल्लाह के आगे सबमिट हैं। जो काम अल्लाह करने को कह रहा है वो करेंगे, हम अपने तरफ से कोई काम नहीं करेंगे। तो हज ये है। नहीं, देखिए, एहराम के लिए ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि भाई वो सफ़ेद ही कपड़ा हो। अच्छा, एहराम के लिए 2 कपड़े ज़रूरी हैं, एक तहवन, एक ऊपर से चादर की तरह लपेटा जाए। ये 2 कपड़े बिना सिले हुए होने चाहिए। असल तो ये है। अब वो वाइट कपड़ा चूंकि अच्छा लगता है और वाइट कपड़े में दाग भी जल्दी नजर आता है, वाइट कपड़ा आंखों को भी तस्कीन देता है, तो इसलिए वाइट कपड़े को आमतौर से पहना जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि वाइट ही होना चाहिए तभी हज होगा। अगर कोई दूसरे रंग का कपड़ा भी ले ले तो हज तब भी हो जाएगा।
مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا بلیک یا یلو کوئی بھی کلر کا بھی اب پہن کے آ جائے وہ بھی مانا جائے گا؟ ہاں، اس سے دو کپڑے بغیر سلے ہوئے ہونے چاہیے، یہ اصل احرام ہے۔ دیکھیے، حلق یا قصر کرانا یہ حج کا واجب بھی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جیسے نماز سے باہر نکلنے کا ایک بہتر طریقہ سلام ہے جی، حالانکہ اگر نماز کے 14 فرضوں میں سے آپ دیکھیں، ایک فرض یہ بھی ہے کہ اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے نماز سے باہر ہو جائے آدمی، لیکن اپنے عمل سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی کھڑا ہوگا یا ہنسے گا یا کسی اور کام میں لگے گا، تو اس کا بہتر طریقہ، ایک مصنون طریقہ نکالا ہے کہ بھئی سلام کے ساتھ نماز سے الگ ہوا جائے۔ اسی لیے احرام کی پابندیوں سے الگ ہونے کے لیے حلق یا قصر کو کہا گیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے جب آپ کا قربانی ہو جائے اس کے بعد میں احرام کی پابندیوں سے الگ ہونے کے لیے آپ سر کے بال منڈوا لیجئے یا تھوڑے بہت اس کو کٹوا لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حج آدمی کرتا ہے تو کپڑوں میں رہتا ہے، اس دن کی حالت اگر آپ دیکھیں، جب آدمی واپس آتا ہے حلق تک تو آدمی کے دونوں کپڑے جو ہے وہ اتنے پراگندہ ہو جاتے ہیں، اور یقینی طور پر وہ جو حالت بتائی گئی حاجی کے لیے جو پہلے پیدل سفر میں ہوتی تھی، وہ وہاں جا کر آخری وقت میں ہوتی ہے۔ انسان کی حالت شروع میں تو نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایئر کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور ہمارا جو ہے اچھا روم ہوتا ہے، اور جہاں بھی ہم ہوتے ہیں اے سی وغیرہ میں ہوتے ہیں، لیکن جب حج پہ جاتے ہیں، یعنی مینا جاتے ہیں، مینا سے پھر عرفات جاتے ہیں، عرفات سے پھر مزدلفہ آتے ہیں، کئی لوگ یہ پیدل حج کرتے ہیں، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور کچھ لوگ جو ہے اپنے روم سے مینا تک بھی پیدل جاتے ہیں اور پھر واپس بھی پیدل ہی آتے ہیں۔ تو یہ جو حالت ہوتی ہے بعد کی حلق کرانے کے وقت کی، وہ حالت وہ ہو جاتی ہے جو حاجی کی اصل حالت کو بیان کرتی ہے کہ پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال، عجیب سی حالت، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور اپنے لیے اور تمام امت کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی جو حالت ہوتی ہے حلق اور یا قصر کرانے سے کم آدمی پھر اس کے بعد میں غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو پھر جو مٹی بالوں میں چلی جاتی ہے اس سے صفائی بھی مقصد ہے، کیونکہ پاکی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے حلق یا قصر کرانا، بال منڈوانا، یہ احناف کی یہاں تو واجب ہے، باقی جو اور دوسرے مسالک ہیں ان میں کیا ہے کیسے ہے وہ اپنے طور سے کرتے ہیں سب لوگ۔ 3 شیطان ہیں، آپ سنتے رہتے ہوں گے، اور یہ سبھی جانتے ہیں، وہاں پہ 3 پلر بنے ہوئے ہیں، پہلے چھوٹے تھے، اب تو اس کو کافی دیوار کی صورت دے دی گئی ہے۔ میں 2012 میں گیا تھا وہاں پہ، تو اس وقت بھی میں نے دیکھا تھا، صورتحال کیا مجھے نہیں پتا ہے۔ تو جو ٹرم استعمال ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہے رم یہ جمرہ۔ رم کے معنی ہوتا ہے مارنا، تھرو کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کسی چیز کو پھینکنا، اور جمرہ کہتے ہیں وہی چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہوتی ہیں، جو پتھر ہوتے ہیں، اس کو وہ شیطانوں کو مارے جاتے ہیں۔ وہاں پہ 3 شیطان بنائے ہیں، کہ بڑا شیطان، بیچ والا شیطان اور چھوٹا شیطان، اس کو میں یوں کروں آسانی کے لیے۔ یہ دیکھت وہ اسی کیا کہتے ہیں جناب ابراہیم جس وقت جناب اسماعیل کو لے کر آئے تھے، اللہ کے حکم سے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو جناب ابراہیم کو بہکانے کے لیے اور ان کو اس کام سے اللہ کے حکم سے روکنے کے لیے 3 مقام کے اوپر شیطان گیا تھا، اور وہاں پر حکم خدا سے جناب ابراہیم نے اس شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس شیطان سے مقابلے کے لیے 3 جگہ کے اوپر پتھر اٹھا کے اس کو مارے تھے۔ تو دریقت یہ سنت جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جس کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے کے بعد جاری رکھا، اور اس کو حج کے جو مناسک ہیں، جو واجبات، جو ریچولز ہیں، اس میں قرار دیا۔ اب اس کے بعد پھر جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے، جو روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہیں، وہ پھر بتاتی ہیں کہ یہ رمی جمرہ کا مقصد کیا ہے۔ ایک تو اسی سنت کو، یعنی شیطان کا مقابلہ، کسی بھی صورت میں ہم شیطان کی بات کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، دریقت یہ اس سنت کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جو مار رہے ہیں، پتھر جو مار رہے ہیں، وہاں پر یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس میں شیطان سے مقابلہ کر رہے ہیں، شیطانی خطوات سے، شیطانی وسواس سے، شیطان کے جو بہکانے کے طریقے ہیں، ہم کسی بھی صورت میں شیطان اور شیطانیوں اور شیطان کے ساتھیوں سے کسی بھی صورت میں ہم سازش نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ
میل ملاپ نہیں رکھ سکتے ہیں. ایک اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے. لیکن در حقیقت یہ سنت جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے. میں یہاں پر رک کر پچھلی بات جو مولانا صاحب کہہ رہے تھے، میں شاید میں معذرت جسارت الرحیق قبلہ کہ حلق اور تقصیر یہ دو ورڈ استعمال ہوتے ہیں، اس کو کلیئر کر دیں. تقصیر کا مطلب ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو دیکھنے والے ہو سکتا ہے کہ وہ نان مسلمز بھی ہوں، ان کے لیے کلیئر ہو جائے کہ تقصیر کا مطلب ہوتا ہے یا قصر کا مطلب ہوتا ہے کوتا کرنا، چھوٹا کرنا. یعنی آپ داڑھی کے بال چھوٹے کر لیں، بال کے بال ہاتھ سر کے بال چھوٹے کر لیں، ناخن کاٹ لیں. ٹھیک ہے، فقہ جعفری میں اس طریقے سے ہے. تو قصر کا مطلب ہوتا ہے، تقصیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا کرنا، اور حلق کا مطلب ہوتا ہے منوانا، یعنی آپ سر کو منوا لیں بال. تو یہ ہوتا ہے. احرام میں کیا ہوتا ہے کہ احرام میں اس وقت میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ پیچھے کی باتوں میں کلیئر نہیں ہوئی بات. احرام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی حرمت کے خاطر، اللہ کے تقدس، اس کے احترام کی خاطر وہ چیزیں جو ہمارے اوپر حلال تھیں ہم اس کو حرام کر رہے ہیں اس ڈیوریشن میں، اس دورانیے میں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم اپنی زوجہ کے ساتھ انٹیمیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے، لیکن حالت احرام میں حرام ہے. ہم خوشبو لگا سکتے ہیں مگر حالت احرام میں حرام ہے، اور اس کی سزا بھی ہے. اگر آپ اس طرح کوئی کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیا کہتے ہیں، اس کے لیے پنشمنٹ کیا گیا ہے. اس کے لیے مثال کے طور پہ ایک قربانی کرنی پڑے گی، اس طرح کے الگ الگ چونکہ وہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ شکار نہیں کر سکتے ہیں حالت احرام میں یا خود خانہ کعبہ میں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اب یہ چیزیں آپ کے اوپر، جیسے ہی آپ نے احرام باندھا، جیسے آپ نے کہا کہ میں یہ احرام باندھ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، اس کے بعد جیسے آپ نے یہ کپڑا پہنا، اب اس وقت سے لے کے حلق یعنی سر منڈانے تک بقرعید کے دن جو ہوتا ہے، یعنی جیسے قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد جو ہے آپ کو پتہ لگا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، فوراً آپ آئیں گے اور سر کٹوائیں گے، وہ سر منڈوائیں گے، اور وہاں پر جیسے ہی آپ حلق کروائیں گے ویسے ہی وہ تمام چیزیں جو ابھی تک آپ کے اوپر حرام ہو گئی تھی وہ آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی. تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ 3 دن آپ کو جانا ہے رمی جمرہ کرنے کے لیے، یعنی 3 دن، ایک دن نہیں ہے، 3 دن ہے. اور جا کر اس شیطان کو پتھر مارنا، اور اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم شیطان کے مقابلے کے لیے اس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. دیکھیے، حجر اسود جس کو کالا پتھر کہا جاتا ہے، اچھا، حجر اسود کہا جاتا ہے اس کو اردو میں. حجر اسود اس کو کہا جاتا ہے، حجر اسود کہتے ہیں سب لوگ. تو حجر اسود کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے. حجر اسود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اصل تو اللہ کے حکم میں کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. میرے نبی نے چونکہ کہا ہے چومنے کے لیے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی حجر اسود کو چوم لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو جذب کرنے کی صلاحیت اس حجر اسود کے اندر ہے. اسی لیے کئی لوگ جو ہے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن اس کے لیے جو علماء نے ایک طریقہ نکالا، استلام بھی اس کا ایک طریقہ ہے. یعنی دور رہ کر آدمی اس کی طرف ہاتھ کر کے تکبیر پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لے، تو وہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ جو چومنے میں گناہوں کو جذب کرنے کا اس کا مادہ ہے، استلام کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر دیتا ہے. لیکن کئی لوگ حجر اسود کو چومنے میں غلطی کرتے ہیں. غلطی یہ کرتے ہیں کہ جس بھی حالت میں ہو، چاہے ان کو گھسنا ہے، چاہے انسانوں کے اوپر سے جانا پڑے، کسی کو دھکا دینا پڑے، کسی کو کچھ بھی کرنا پڑے، ہم ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے کئی گناہ کر لیتے ہیں. ایذائے مسلم حرام ہے. یہ حدیث میں آتا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا اپنی ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے کسی بھی عمل سے، یہ حرام ہے. ہم پتھر کو چومنے کے لیے، حجر اسود کو چومنے کے لیے ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، دھکا مکی کرتے ہیں، کسی کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، کئی بار جو ہے وہاں حادثے بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حجر اسود ہے اس کو چومنے کے لیے جو فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے. گناہوں کے جذب کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے دھکا مکی کرنا اور اس کے لیے جو ہے بھیڑ میں گھسنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا، یہ ضروری نہیں ہے. استلام اس کا طریقہ ہے. آپ جہاں وہ ہری بتی ہے، جب وہ ہری بتی کے سامنے آپ آ جائیں تو دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کیجئے، تکبیر پڑھیے اور ان کو چوم لیجئے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی وہی اجر دیتا ہے. ہمیں ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے
ایذائے مسلم سے بچنا بہت ضروری ہے. حجر اسود کی صرف یہ حکمت ہے، اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں گناہوں کے جذب کرنے کا مادہ ہے. یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، جنت کا پتھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ جنت کا پتھر ہے. بہرحال بہت لمبی تاریخ ہے حجر اسود کی بھی، اس پر بہت کچھ بولا بھی جا سکتا ہے. میں اس لیے بہت ساری چیزیں نہیں بول پا رہا ہوں، جسے مولانا صاحب نے کریکشن بھی کیا میری پچھلی باتوں میں. حالانکہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ بھئی احرام کی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر تفصیل سے اگر آپ احرام پر بولنا چاہیں تو آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا پروگرام آپ کا ہو جائے گا. تو یہ چھوٹا سا پروگرام 20-25 منٹ کا پروگرام ہے، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بتا رہے ہیں کہ حجر اسود کا صرف مہتو اتنا ہے اور اس کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ نے اس کے اندر جذب کرنے کی گناہوں کو اللہ نے اس کی صلاحیت رکھی ہے. ہم اس کو چن لیں یا استعلام کر لیں، دونوں میں برابر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے. جون صاحب دیکھیں، جیسا کہ اچھی خاصی باتیں قبلہ نے بیان کر دی ہیں، میں بس 1-2 جملے اس میں ایڈ کر دوں. نہیں، یہ پتھر جو ہے وہی اسی وقت یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے. اور اس کی جو خاصیت آج کے زمانے میں، اس کی جو اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، وہ اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے کہ اصل خانہ کعبہ کے وہ پتھر، وہ اینٹ، وہ عمارت کی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنائی تھی، اس میں جو چیز اس وقت باقی ہے وہ حجر اسود ہے. ایک بات، حجر یعنی پتھر، اسود یعنی کالا، وہ کالا پتھر ہے. ٹھیک ہے، جیسا قبلہ نے اشارہ فرمایا ابھی کہ یہ بہشتی پتھر ہے، یہ پتھر جنت سے آیا تھا جی. اس کو جو ہے وہ چومنے کا ثواب ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ گناہوں کو جذب کرتا ہے. لیکن جب جمع غفیر ہوتا ہے، جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پر، تو ظاہر سی بات ہے ایذائے مسلم، ایذائے یعنی نہ مسلم فقط، کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا، اس کو اذیت دینا، یہ اصلا جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. اب آپ کسی کو دھکا مکی مار کے، اس کو تکلیف گرا کے، اس کو دبا کے وہاں پہنچ رہے ہیں، تو وہ تو اصلا ممکن نہیں ہے، صحیح نہیں ہے وہ اسلام کی نگاہ سے. کسی بھی روح اسلام نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا حکم دیتا ہے اور نہ تکلیف سہنے کا حکم دیتا ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ مولانا کی بات بالکل صحیح ہے آپ پر. تو حجر اسود جو ہے وہ اس کی اہمیت اس لیے آج کے زمانے میں دیکھا جائے میں ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں معافی کے ساتھ میں. کتابوں میں جو ہمیں ملتا ہے حجر اسود کی تواریخ میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تھے تو اس وقت اس پتھر کو جنت سے لے کر آئے تھے، اور طوفان نوح میں جب کعبے کو اٹھا لیا گیا تو اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے شکم جبل ابی قیس پہاڑ ہے وہاں، اس کے شکم میں اللہ نے اس پتھر کو محفوظ کر دیا. جب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دوبارہ کعبے کی بنیاد رکھی تو اللہ نے یہ پتھر ان کو دیا اور انہوں نے پھر اس کو اس کعبے کی تعمیر میں نصب کیا. جزاک اللہ. اس میں بس میں ایک چھوٹا سا ایک منٹ سوال ہے کہ زیادہ جیسے میں چاہتا ہوں بات کمپلیٹ کر لوں علی بھائی. جی تو میں یہاں پہنچا تھا کہ اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کا جو استعلام ہے یعنی اس کی طرف اشارہ کرنا وغیرہ، لیکن امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہم کو ملتی ہے، امام سجاد کے بیٹے امام باقر علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ یہ جنتی جو پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، پروردگار عالم نے اس کے اندر ایک تو یہ صلاحیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قبلہ نے بیان کی، اس کے بعد جو ان کے فرزند جو حدیث بیان فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس پتھر کے اندر جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اور جو اس کے اوپر رسالت رکھی ہے، جو اس کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے، وہ یہ رکھی ہے کہ یہ پتھر آ کے ہم کو بتائے گا کہ جس نے ہماری طرف نے اشارہ کیا یا جا کے اس کو چھوا یا اس کو جا کے چوما یا اس سے تبرک کیا، یا کہ بتائے گا کہ یہ شخص ہماری بندگی کے لیے آیا اور ہماری بندگی کے اوپر وہ گواہی دے گا آ کر. ایک ہم کو یہ روایت بھی ملتی ہے. بہرحال آج کے زمانے میں میں پھر سے تکرار کروں گا، وہ یہ ہے کہ یا تک کہ وہ حدیث بیان کی، وہ جو روایت بیان کی حضرت آدم نبی علیہ السلام اگر وہ لے کے پتھر آئے تھے اور کوئی ابو قبیس سے جو ہے وہ اس کو نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے کسی طریقے سے اس کو وہاں پہ رکھا، جس طریقے سے رکھوایا، اصل خانہ کعبہ کی جو چیز اس وقت موجود ہے وہ حجر اسود اس مبارک عمارت میں موجود ہے. نہیں دیکھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کیوں میں جواب نہیں دیا جا سکتا. اچھا،
सपोज कीजिए नाक अल्लाह ने चेहरे पर ही नहीं, क्यों लगाई? मतलब कहने का मकसद है इसको कि ये क्या, नहीं, ये भी कुछ हुक्म है? जी, मैं बता रहा हूँ उसको। देखिए, नाक का काम है सूंघना, और ये काम अगर बुद्धि के पीछे नाक लगे तब भी लिया जा सकता है, लेकिन अल्लाह ने सामने ही क्यों लगाई? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि क्यों में उनको नहीं बांधा जा सकता। देखिए, काबा जो है एक मकान है जिसको बैतुल्लाह कहा जाता है, और उसकी अहमियत भी सिर्फ इसलिए है कि वो अल्लाह का घर है जी, और उसकी अहमियत भी सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह ने उसकी तरफ नमाज मुंह करके पढ़ने के लिए कहा है, वरना इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि उसकी कोई अहमियत नहीं। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इसकी पहले काबा बैतुल मुकद्दस था, हम उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, उसकी भी इतनी अहमियत हमारी नजर में आज भी है। जब अल्लाह ने इधर मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो इस घर की हमारे नजर में इज्जत हो गई। अब आप देखिए, जो मगरिब में रहते हैं वो उधर मुंह करते हैं, यानी चारों तरफ का जो खाका है पूरी दुनिया का, उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है। और जब आदमी हरम में पहुंचता है तो वहां चारों तरफ सफें लगती हैं, इमाम के सामने भी सफ होती है, काबे की दूसरी साइड, वो चारों तरफ, लेकिन इमाम के पीछे होती है। तो हरम जो है, वो काबा जो है, ये एक मकान है छोटा सा। हाँ, अंदर भी इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वो चीज उस चीज की वजह से काबे का वजूद है। ऐसी कोई चीज काबे के अंदर नहीं है, बस ये एक मकान है, चार दीवारी का जो एक मकान होता है, कमरा होता है। इसकी अहमियत इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि अल्लाह ने इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है मेरी नजर में। जैसे हजरत उमर ने कहा था कि ए पत्थर, मैं जानता हूं तो एक पत्थर है और मेरी नजर में तेरी हैसियत सिर्फ एक पत्थर की है। तो ऐसे ही काबे की अहमियत हर मुसलमान के दिल में सिर्फ इसलिए है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब पहली नजर काबे पर पड़े उस वक्त इंसान जो भी मांगे अल्लाह ताला उसको देता है, जो भी नियत उसकी हो, जो भी वो जबान से निकाल दे। ये खुसूसियात हैं काबे की। और यकीनी तौर पर जब आदमी पहली मर्तबा हज या उम्रे पे जाता है और जब वो काबे को अपने सामने देखता है, उसने पूरी जिंदगी फोटो में देखा है उसको, जब काबे को वो अपने सामने देखता है तो यकीनी तौर पर उसके आंसू खुद ब खुद रवा हो जाते हैं बगैर कुछ कहे। यानी ऐसा वहां जज्बा मुजजन होता है इंसान के दिल में कि वो अचानक खुद ब खुद रोना शुरू हो जाता है। तो काबा जो है, और गिलाफ काबा की जो आप बात कर रहे हैं कि भाई काला ही कपड़ा क्यों है, जैसे एहराम के लिए आपने कहा था कि सफेद कपड़े, ऐसा नहीं है कि काबे के गिलाफ के लिए भी काला कपड़ा शरीयत की कोई इसमें कोई चीज है कि भाई अगर काला नहीं होगा गिलाफ। तो काबे का गिलाफ बनाया गया है, सऊदी लोग बनाते हैं और बहुत सारी मोटी रकम भी उस पर खर्च करते हैं। यकीनी तौर पर वहां कुछ लोग तेल ले जाते हैं, तेल मिलकर लाते, पता नहीं क्या क्या लोग, यानी ये सब अकीदत में होता है। गिलाफ भी अकीदत का हिस्सा है, उसको महफूज रखने के लिए शरीयत में गिलाफे काबा के लिए कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि ये होना ही जरूरी है और ये फर्ज है या ये वाजिब है। वो सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए है गिलाफे काबा। और वो काले कलर का जिस तरह का उन्होंने डिजाइन बनाया है वो है, शरीयत में बहुत ज्यादा इसके बारे में, गिलाफे काबा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। हाँ, इतना जरूर है, एक हदीस ये भी है कि गिलाफे काबा को पकड़कर जो मन्नत या जो चीजें मांगी जाती हैं अल्लाह ताला उसको, यूं तो काबे की हर जगह, हर कोना, हर सिमत और हरम की पूरी जगह जहां आप बैठकर जो अल्लाह से मांगे अल्लाह ताला कबूल करता है। जी, वो दरार जो है, यानी हजर असवद से पहले वाला जो कोना है वहाँ पे वो खाना काबा में वो दरार है। और उसकी तारीख़ और उसका जो तारीख़चा है वो ये है कि जिस वक्त जनाब फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाहि अलैहा, यानी हज़रत मौला मुत्तक़ियान जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनकी वालदा, जब उनकी विलादत का वक्त नज़दीक आया तो हालांकि आप अपने बैतुल शरफ में थी, लेकिन आपको इल्हाम हुआ खुदा की तरफ से कि आप जाइए खाना काबा के पास, और वहाँ गई। और चूंकि वो जो दर्द होता है विलादत के वक्त उनको शदीद था, आपने जैसा कि भी इशारा किया, गिलाफ काबा पकड़ कर कोई दुआ करे तो दुआ कबूल होती है।
اس وقت آپ نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا کی پروردگار میری مشکلات کو آسان کر دے اور اس بچے کی ولادت ہونی ہے، کہاں ہو ولادت؟ تو اس وقت یہ جو خانہ کعبہ کا کونا ہے جہاں پر یہ شکاف ہے وہ وہاں پہ ایک در بنا، یعنی یہ دیوار جو ہے وہ ایک مرتبہ شکاف ہوئی اور بی بی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اندر خانہ کعبہ کے تشریف لے گئیں اور وہاں پر مولا متقیان جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے آئیں اپنے گھر پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے، ان کی آغوش میں جناب مولا کائنات کو دیا اور آپ نے ان کی آغوش میں آنکھیں کھولی اور آپ کی چہرے مبارک کی زیارت فرمائی، اور پھر یہ خانہ کعبہ جو ہے پھر سے جو دیوار جو شکاف ہوئی تھی وہ پھر سے جڑ گئی، لیکن اس کے بعد سے وہاں پر وہ شکاف ابھی تک باقی جو نشانی ہے اس تاریخی واقعے کی۔ دیکھیں عمرہ جو ہے، عمرہ نفلی چیز ہے، اگر کوئی آدمی پوری زندگی میں ایک بھی عمرہ نہ کرے تو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن حج فرض ہے اس آدمی کے لیے جو صاحب نصاب ہو، جس کے اندر طاقت ہو حج پر جانے کی، مال ہو اس کے پاس اتنا کہ وہ گھر کا بھی خرچہ اٹھا سکے اور حج پر بھی جا سکے، اس کے اوپر فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس وسائل تھے پھر بھی آپ نے کیوں نہیں کیا۔ یہ فرق ہے حج اور عمرے میں، اور جانے میں وہاں خرچ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک کامن سوال ہے، شریعت سے ہٹ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی ہم اگر سعودی کا نارمل ویزا لیتے ہیں تو نارمل ویزا ہمارا جو ہے وہ مشکل سے 12-13 ہزار روپے میں مل جاتا ہے، 14,000 میں مان لیجیے۔ جب اس کا ہم نارمل ٹکٹ لیتے ہیں تو 20 سے 22 ہزار روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے آنے جانے کا، زیادہ سے زیادہ 25 ہزار روپے کا۔ عمرے کے لیے جب وہ ٹکٹ لیتے ہیں ہم، ایک تو عمرے کی ویزا کا خرچ 12-13 ہزار روپے، 14,000 روپے تک تو یہ خرچ ہوتا ہے، پلس جب ہم اس کا عمرے کے نام پر ٹکٹ لیتے ہیں تو عمرے کے نام پر جو ٹکٹ ملتا ہے وہ 40 سے 45 ہزار کا ملتا ہے۔ وہی ٹکٹ جو 20-22 ہزار 25 ہزار کا تھا، وہی ٹکٹ عمرے کے نام پر 40 سے 45 ہزار کا ملتا ہے، اور یہی ٹکٹ جب ہم حج کے نام پر لیتے ہیں تو یہ ٹکٹ پھر 70 اور 75 ہزار کا ملتا ہے۔ یہ سوال تو آپ حکومت سے پوچھ سکتے ہیں، سعودی حکومت سے یا انڈیا کی حکومت سے، کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے۔ دوسری بات دیکھیے، عمرہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم 10 دن 8 دن 15 دن زیادہ سے زیادہ آدمی جاتا ہے اس کے لیے۔ حج کے لیے آدمی، حالانکہ حج بھی 5 دن ہے، حج صرف 5 دن کا ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں نے، ساجد صاحب اور جون عابد صاحب، آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی بہترین طریقے سے پورا حج اور قربانی کے بارے میں بتایا، جسے بے شک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے درشکوں کو بھی بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حج کیا ہوتا ہے اور بقرعید یعنی عید الاضحیٰ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے لیے آپ دونوں کا میں بہت بہت شکر گزار کرتے ہیں این ڈی ٹی وی کی طرف سے۔ اور وہیں اب مجھے یعنی علی عباس نقوی کو دیجیے اجازت، اسی طریقے کے اور بھی پروگرام ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے جس میں آپ کو اسلام کے جو تہوار ہیں ان کی باریکی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔